और ये प्रोग्राम जो है ये बाइबल टीवी ग्लोबल पर पूरी दुनिया में जो है वो देखा और सुना जाता है। इसके लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। अगर आप अपने दोस्तों अजीजों को इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहते हैं तो जरूर आप उनके साथ इस बात को शेयर करें। हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com और ये फ्री ऐप है आपके मोबाइल पे। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके पास एप्पल आईफोन है तो आप उस पर फ्री ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा चौदह बॉक्स पर और जो फायर स्टिक है जी अमेजोन की, उसके ऊपर है ये बाइबल टीवी ग्लोबल, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। जितने भी तकरीबन IPTV बॉक्सेस हैं उनमें आप इस चैनल को जो है वो देख पाते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर आप 24/7 आप इस चैनल को एंजॉय कर सकते हैं। जब आप YouTube पर जाते हैं वहां पर भी आपको लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो मिलती है। और मेरी ये दरख्वास्त है कि जब आप YouTube पर इस प्रोग्राम को देखते हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आप हमें अपनी दुआओं में भी याद रखें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम जो है वो लेकर आ सके। तो आइए हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खुदावंद के सुंदर पाक कलाम को हम मिलकर तिलावत करेंगे। साम 96 ज़बूर 96 हम मिलकर खुदावंद के हुजूर इसको तिलावत करेंगे। इस प्रोग्राम के आगाज में हम रोजाना सुबह खुदावंद के पाक कलाम को तिलावत करते हैं। साम 96 वर्स 1 to 9। खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, आए सब अहले जमीन खुदावंद के हुजूर गाओ। रोज बरोज उसकी निजात की बिशारत दो, कौमों में उसके जलाल का, सब कौम लोगों में उसके अजायब का बयान करो। खुदावंद बुजुर्ग और नहायत साइश के लायक है, वो सब माबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हुजूर में है, कुदरत और जमाल उसके हुजूर में है। आए कौमों के कबीलों खुदावंद ही की तमजीद व ताजीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शयान। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ, पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। आए सब अहले जमीन उसके हुजूर कामते रहो। खुदावंद के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद तू जो कदूस है, बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है, कदीमुल आयाम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद कुदरत और जलाल से मुलब्बस है, हर एक चीज तेरे कब्जा इख्तियार में है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू बुलंद वाला है, पाक है, कदूस है। तू भी है खुदावंद, तू गुनहगार इंसान से प्यार करता है। अरे प्यार खुदावंद तूने हमारे गुनाहों के लिए, हमारे कफारे के लिए खुदावंद तूने इंसानी जिस्म इख्तियार किया। तू इंसान बना, इंसानों के दरमियान रहा और सलीबी मौत को आरा की। खुदावंद हम तेरी इस लाजवाल ला तब्दील अजीम मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तू जो हमारा मुहाफिज और निगहबान है, हम रात की हिफाजत के लिए और आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आज के दिन के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं कि जब हम तेरे कलाम को सुनते और सुनाते हैं तो मैं अपने पाक से मामूर करना, हमारी हमदो सना पर तख्त होना और बड़ी बरकत दे। अपने पाक से मामूर कर, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जो उनकी पैदाइश के वक्त उनको दिया गया इमैनुएल, इसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। देखिए हम जब भी कभी मुश्किल में परेशानी में होते हैं तो अगर कोई हमारा साथ ना दे तो हम एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, हमारे लोगों पर होती है, जो कि ऐसा तक होनी भी चाहिए। और वो बात ये होती है कि जी सारे छोड़ दें, खुदा ना छोड़े। कहते हैं ना ऐसे, ये हमारी इच्छा होती है, हमारे ईमान का इजहार होता है। सचमुच खुदावंद ना हमें छोड़े। दुनिया छोड़ती है, छोड़ जाए। किसी को अपने रथों पर भरोसा है, किसी को अपने घोड़ों पर भरोसा है,
لیکن ہمیں خداوند پر بھروسہ ہے۔ راست باز گرتا ہے لیکن خداوند اسے پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی بات کی دہشت نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا ہم خداوند کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ خدا تو ہمارے ساتھ ہے۔ جب عراق کی اور امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی، سینئر جو پریزیڈنٹ بش تھے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی۔ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم یہ جنگ جیتیں گے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو بش نے یہ کہا، اس نے کہا ہم یہ نہیں جانتے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں اور ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ سوال یہی ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہمیں سنبھالتا ہے، لیکن کیا ہم خدا ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ عزیزو، خدا ان کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند اپنے وعدے میں سچا ہے، برحق ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب بھی ہم اس سے دعا کرتے ہیں، خداوند ہماری دعا کو سنتا، قبول کرتا اور جواب دیتا ہے۔ آئیے خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل مقدس آپ کے پاس موجود ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فلپیوں کے خط کا مطالعہ شروع کیا ہے، اور کل ہم نے اس سلسلے میں اس کا جو انٹروڈکشن تھا، جو ایک تعارفی پروگرام تھا، اس کو کیا کہ فلپیوں کی کلیسیا کے بارے میں۔ تو آج ہم اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور تھوڑی سی ان ڈیپتھ جو اسٹڈی ہے اس کو آج ہم کریں گے۔ اور میں چاہوں گا کہ جو بھی بہن بھائی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا ریکارڈنگ کو دیکھیں گے، تو مہربانی کر کے آپ اپنی بائبل مقدس کو لیں، نوٹ بک کو لیں، تب آپ اس کو بہتر طور پہ سیکھ پائیں گے، کیونکہ ہم نے جو اس کی تفسیر کرنی ہے اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اگر آپ ان کو تحریر کر لیں گے تو یقیناً وہ آپ کے پاس ریکارڈ ہو جائے گا، آپ اس سے برکت پائیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنی ایک مینول بنا لیں گے، ایک بک بنا لیں گے، نوٹ بک بنا لیں گے، تو وہ آپ کے پاس محفوظ رہے گی، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ جب بھی آپ کے پاس موقع ہوگا آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو بتانا ہوتا ہے، ریفرنس چاہیے ہوگا، تو آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے، برکت پا سکیں گے۔ تو میں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، جیسے کہ کل بھی ہم نے اس برد کو تلاوت کیا تھا لیکن اس کی تفسیر میں نے نہیں کی تھی، میں نے صرف انٹروڈکشن جو ہے وہ پیش کیا تھا، تو آج ہم اس کی گہرے طور سے تھوڑی سی تفسیر بھی جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ تو دیکھیے خداوند کے خوبصورت پاک کلام کو، فلپینز چیپٹر 1 verse 1 to 11۔ خداوند کا خوبصورت پاک کلام سنیے۔ چیزوں کو ان پر تھوڑا سا پوتر کلام کو ہم پڑھیں گے۔ فلپیوں کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 11 آیات تک۔ مسیح یسوع کے بندوں پالوس اور تimotheus کی طرف سے فلپی کے سب مقدسوں کے نام جو مسیح یسوع میں ہیں، نگہبانوں اور خادموں سمیت، ہمارے باپ خدا اور خدا یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں، اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کرے گا۔ چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسے خیال کروں کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو، اور میری قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو۔ خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی اسی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو۔ جو فلپیوں کی کلیسیا تھی اس کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ یہ خوبصورت جگہ یونان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہر بہت ہی خوبصورت شہر تھا، جو کہ یونانی شہر تھا، لیکن اس پہ جو حکومت تھی، یہ جو کالونی تھی، یہ رومنز کی تھی،
اور یہ واقعہ ہے جی 52 AD کا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پالوس رسول، کبھی آپ نے دیکھا وہ جگہ بھی دیکھی جہاں پر وہ قید میں تھا اور وہ قید خانہ بھی انہوں نے دکھایا. تو اس شارٹ ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس حقیقت کو جانیں کہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، اور جن باتوں پر ہم غور کر رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے. تو اس خط کا جو مقصد تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ پالوس رسول ان کلیسیاؤں کو انکریج کرنا چاہتے تھے، ان کی تعریف کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ اس خدمت میں شامل تھے. اور اس تمام سلسلے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پالوس رسول ان کو یہ بتاتے ہیں کہ قید میں ستائے جانے میں وہ کس طریقے سے خدا ان کے ساتھ جو ہے وہ وفادار رہے. تو آئیے ہم خدا ان کے حضور جھکتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. خدا ان تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں ان ساری سچائیوں کے لیے، اور اے پیر خدا ان تمام جگہوں کے لیے جو کہ آج بھی موجود ہیں. اے پیر خداوند ہم درخواست کرتے ہیں کبھی جب ہم تیرے پاک کلام پر غور کرتے ہیں تو میں اپنے پاک روح سے معمور کرنا، ہم سب کو بڑی برکت دینا، یسوع کے برکت نام میں آمین. ایک بات جو بھی میں جب بھی دعا کرتا تو میرے ذہن میں آئی کہ دیکھیں پالوس رسول جب اس خط کو تحریر کرتا ہے تو وہ اپنی تکلیف کا جو ہے اس کا ذکر نہیں کرتا. اس کو وہ تمام تکالیف جو ہے تکالیف محسوس نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اس کے لیے کچھ ایسی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی میں یہ کر رہا ہوں، میں نے ستایا جا رہا ہوں. He is talking about the grace of God. He's thinking about the people of God. تو دکھ سہنے میں، خدا ان کے لیے تکلیف برداشت کرنے میں جو برکت ملتی ہے ہم اس کو پالوس رسول کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. آئیے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ پالوس رسول کس قدر اس بارے میں وہ ان کا ایمان مضبوط تھا کہ مسیحی جو ہیں، جو کرسچن ہیں، they are unique, they are different from other nation. مسیحی جو ہیں Christ like, they are different, they are unique, منفرد ہیں، الگ ہیں. یہاں پر پالوس رسول جو لفظ استعمال کرتے ہیں، پہلا باب اس کی پہلی آیت میں فلپی کے سب مقدسوں کے نام جو مسیح یسوع میں ہیں، نگہبانوں اور خادموں سمیت. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پالوس رسول جو ایڈریس کر رہے ہیں وہ ان تمام لوگوں کو جو وہاں پر فلپیا کے کلیسیا میں تھے ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور اس میں بشپ صاحبان بھی تھے، اس میں ڈیکن بھی تھے، اس میں جو عام کلیسیا کے لوگ وہ بھی تھے. لیکن یہاں پر جو لفظ جو استعمال کیا گیا ہے سینٹ، مقدس یا مقدسین، مقدسوں کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، یہ ایک منفرد جو شخصیت ہے، جو حیثیت ہے ایماندار کی، اس کے بارے میں پالوس رسول بڑا وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ وی آر ڈفرنٹ. ہم دوسری قوموں سے، جبکہ وہ ملٹی ریلیجس، ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی، ملٹی فیتھ سوسائٹی تھی. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں پر کاٹن کا جو بزنس تھا اور بڑی خوبصورت جگہ تھی، دیٹ واز اے سینٹرل پلیس اینڈ دیٹ واز اے گیٹ وے آف ایشیا ایز ویل، یورپ میں داخل ہونے کے لیے، اور ایک بڑی منفرد اور بڑی خوبصورت جگہ تھی. بٹ among all these things وہاں پر جو مسیحوں کے لیے پالوس رسول جو بات استعمال کرتا ہے کہ وہ مقدس ہے. یونانی زبان کا لفظ جو اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے ہیگیوس جو ہے وہ لوگ جو کہ دنیا میں سے لے لیے گئے ہیں، الگ کر لیے گئے ہیں، برگزیدہ چنے ہوئے پاک لوگ. اور آپ کو پتا کہ جو چیز پاک ہوتی ہے اس کو الگ جب کر لیا جاتا ہے تو وہ دوسری چیزوں سے مختلف ہوتی ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں گھر میں ڈفرنٹ طرح کی جو کراکریز ہوتی ہیں، برتن ہوتے ہیں. کچھ ایسے برتن ہوتے ہیں جو کہ آپ نے ان کو کیبنٹ میں رکھا ہوتا ہے، ان کو سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ جو ڈنر سیٹ ہے، یہ جو کپس ہیں، یہ جو ٹی سیٹ ہے، یہ جو گیسٹ آتے ہیں آپ ان کے لیے آپ نے رکھا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو کہ عام روزمرہ استعمال کے جو برتن ہوتے ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں. جو
ہماری بہنیں بیٹیاں جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں وہ بہتر اس بات کو جانتی ہیں کہ وہ برتن جو ہوتے ہیں ان کو بڑا ہم پریشس سمجھتے ہیں، بڑا قیمتی سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ ڈنر سیٹ ہے بڑا قیمتی ہے، اور یہ جو ٹی سیٹ ہے یہ بڑا قیمتی ہے، اور جب کوئی گیسٹ آتے ہیں یا کوئی ہمارے بڑے عام جو مہمان آ رہے ہیں تو اس وقت ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ عزت کے برتن سمجھے جاتے ہیں۔ اور بھی اس طرح باقی جو برتن ہیں، کچھ برتن ہیں جو کہ میں نے کہا کہ روزانہ ہمارے استعمال کے لیے ہوتے ہیں، کچھ برتن جو ہیں وہ خاص برتن ہوتے ہیں۔ تو ہیگیوس جو ہے یہ جو لفظ ہے یہ ایسی ہے کہ آپ ایک ایسے ویسل ہیں، ایک ایسے برتن ہیں، ایک ایسی کراکری ہیں جو کہ الگ کر لیے گئے ہیں دنیا میں سے، چنے ہوئے۔ اور اگر ہم دیکھیں حبار کی کتاب اس کا 21 باب اس کے 6 آیت میں، تو وہاں پر خداوند کے لوگوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا، they shall be holy unto their God، وہ خدا کے لیے پاک ہوں گے، مقدس ہوں گے۔ تو کاہن جو ہوتے تھے لیوائٹ، لاوی کے قبیلے، ان کو دوسروں سے الگ کر، دیکھیں جب سارے قبیلے تھے ان کو جو حصہ دیا گیا میراث میں حصہ دیا گیا، تو خدا نے کہا کہ نہیں جو لیوائٹ ہے ان کا حصہ میں، ان کو آپ نے یہ نہ کل کو کہنا کہ لو جی ہم ان کو پال رہے تھے، یا اگر ہم ان کو نہ دیتے تو کیا ہوتا، خدا کہتا ہے کہ ان کا فکر نہ کرے، ان کا حصہ میں ہوں۔ تو لیوائٹ جو تھے، جو پریسٹ ہوتے تھے، ان کو سیٹ اپارٹ، ان کو الگ کر دیا جاتا تھا، ان کا جو فنکشن ہوتا تھا، ان کا جو کام ہوتا تھا، ان کا جو لباس ہوتا تھا، ان کی جو پوزیشن ہوتی تھی وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتی تھی۔ اب یہی بات ہم خدا کے خادموں کے سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ ان کو مسح کیا جاتا ہے، ان کو مخصوص کیا جاتا ہے، ان کو انوائنٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سیموئل نے داؤد کو مسح کیا، سارے بھائیوں میں سے خداوند نے کہا کہ نہیں تو اس کو مسح کر، اس کو الگ کر بادشاہ ہونے کے لیے، حالانکہ باقی بھی بھائی تھے، لیکن خداوند نے کہا کہ نہیں یہ میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا ہے، گو اینڈ انوائنٹ ڈیوڈ۔ خداوند نے اس کو جو ہے وہ انوائنٹ کیا، تو اس کا جو کام تھا، اس کی جو خدمت تھی وہ دوسروں سے مختلف تھی۔ سو یو آر دا ہیگیوس۔ آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے۔ دا یقین، دیکھیں اس کے لیے بھی 10% خدا ہم کہتا ہے کہ باقی سارے وہ پیسوں میں سے آپ کی جو پراپرٹی ہے، آپ کی جو پوزیشن ہے، آپ کی جو انکم ہے، اس میں سے اس کو الگ کر دیں۔ That money belongs to God۔ یہ خداوند کا روپیہ پیسہ ہے۔ اننیہ اور سفیرہ کو آپ دیکھیں اعمال کی کتاب میں کہ انہوں نے سوچا کہ جی ہم اپنی جو پراپرٹی ہے اس کو بیچیں گے اور اس میں سے جو روپیہ پیسہ ہے وہ ہم خداوند کے کام کے لیے دیں گے۔ Then they have changed their mind۔ انہوں نے کہا نہیں بس اس میں سے کچھ رکھ لیتے ہیں، کچھ دے دیتے ہیں۔ انہوں نے جا کر پترس سے کہا کہ یہی پیسے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم نے خدا کے روح سے کیوں جھوٹ بولا؟ تو دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف اننیہ اور سفیرہ دونوں جو ہیں وہ مر گئے۔ تو جو چیز خداوند کے لیے، جو روپیہ پیسہ آپ خداوند کے لیے الگ کر دیتے ہیں وہ خداوند کا ہوتا ہے، اس میں آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ خداوند کا گھر، ٹیمپل، ہولی پلیس، دیٹ واز ڈفرنٹ فرام دا ادر بلڈنگس۔ گرجا گھر جس پر سلیب لگ جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ خدا کا گھر ہے، اٹس اوپن فار ایوری باڈی، یہ سب کے لیے ہے، یہ دوسری عمارتوں سے جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو خدا کے لوگ، خدا کی عمارت، خدا کا روپیہ پیسہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے خداوند نے جو یہودی تھے ان کو چنا، ایک قوم کو چنا، اور ان کو خداوند کا یہ میرے چنے ہوئے لوگ ہیں، خدا کے چنے ہوئے دوسری قوموں سے الگ۔ ان کو خداوند نے ہولی نیشن کو پاک قوم کہا گیا، اور ان کے لیے خدا کا ایک خاص انتظام، خدا کا ایک خاص مقصد تھا چننے کا۔ اور اس کے لیے خداوند نے دیکھیں کہ موسیٰ کو تیار کر کے جا کر تو وہ ان کو مصر کی غلامی سے جو ہے وہ ان کو رہائی دے۔ تو خداوند کا ایک خاص جو ہے وہ ان کے لیے ایک مقام تھا، ان کی حیثیت تھی، لیکن جب انہوں نے اس مقام کو سنبھالا نہیں، اس حیثیت کو سنبھالا نہیں، تو پھر خداوند نے عالمگیر نجات کا جو پیغام جو ہے وہ دے دیا، اور جو تجسم المسیح ہے، خداوند کی جو قربانی ہے، اس کو، اس موت مسیح کو، اس کے مقصد کو، اس کے آنے کو انہوں نے حقیر جانا، اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یوحنا کی انجیل میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پریویلیج ان کو دیا گیا تھا، جو ریسپیکٹ ان کو دی گئی تھی، وہ اس کو مینٹین نہیں کر پائے، اور پھر خداوند نے ان کو
چھوڑ کے تو عالمگیر نجات کا جو ہے خداوند نے تمام نیشنز کے لیے، تمام دنیا کے لیے اس نے جو پیغام خداوند نے دیا. اور اب جو مسیحی ہیں وہ بھی ان کی طرح خداوند کو ترک نہیں کیا. مت سوچیں، خداوند وفادار خدا ہے، ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو وہ بے وفا نہیں ہوتا. یہ خداوند کا وعدہ ہے. خداوند نے آج بھی بنی اسرائیل کو برکت دی ہے، اور وہ تمام قوموں میں الگ اور منفرد ہیں. خداوند ان کو برکت دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو مسیحی ہیں ان کے بارے میں خداوند کا کلام میں بتاتا ہے مقدس خط میں کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم ہو. ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں unfortunately they don't know about their status. وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم ہیں کون، ہے نا. دوسروں نے جو لیبل، شیطان نے جو لیبل لگا دیا ہوا ہے، ہم اس لیبل کو لے کر پھرتے ہیں کہ جی ہم منورٹی ہیں، ہم جی پتہ نہیں کیا. وہ بیڈ نیم، I don't want to take that name، اور نہ میں اس کو لینا چاہتا ہوں کہ جو ہم پر لیبل لگایا جاتا ہے، ہمیں مارجنلائز کیا جاتا ہے، ہمیں ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، اور ہم اس لیبل کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ہاں جی ہم تو یہ ہیں، ہم خداوند کے لوگ ہیں، خداوند کے چنے ہوئے ہیں، اور کرائسٹ لائک. دیکھیے یسوع کی مانے پاک کیے ہوئے شاہی کہنوں کا فرقہ. میں ایک آرمی آفیسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب میں آرمی چیپلن تھا. وہ سید گھرانے سے تھے، تو میں ان کو آؤٹ آف ریسپیکٹ، آپ کو پتا ہے جو ان کو میں بار بار شاہ صاحب کہہ رہا تھا. کرنل تھے وہ، تو میں ان کو شاہ صاحب کہہ رہا تھا. تو مجھے کہتے ہیں یار آپ مجھے شاہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاہ تو آپ. میں نے کہہ رہی وہ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں جی دیکھیں بائبل میں لکھا ہے کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم ہو. کہتے ہیں ہم تو جیلی شاہ ہیں، شاہ تو آپ ہیں. تو میں نے خدا کو بڑا شکر کیا، اس نے اپنی یونیفارم کے وہ جو کالر اس کے بٹن کھولے اور نیچے انہوں نے کراس پہنی. تو کہنے لگے جی ہم جو شیعہ ہیں ہم مسیحوں کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ جب ہماری عورتوں کو بے حرمت کیا گیا کربلا کے میدان میں، تو وہاں پر جو ننس تھی، جو رہبا تھی، انہوں نے ان کو بے پردہ مسلم خواتین کو انہوں نے ان کو ڈھانپا اور ان کے جو ان کو وہاں سے لاشوں کو اکٹھا کیا. تو کہتے ہیں کہ جی ہم بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. خیر یہ قصہ لمبا ہے. اس کے بعد وہ چرچ میں بھی آئے، انہوں نے پیغام بھی دیا. تو آپ سوچیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے. اور پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم. اور یہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پترس کے خط میں بھی یہ لکھا ہے، اور یہاں پر بھی مقدسوں کے نام. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تمہیں بسا ہوا ہے؟ You are the temple of God. You are segregated. You are chosen. You are victorious. victorious ہوتا ہے مبارک. آپ مبارک ہو. اور یہ اس لیے ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں. بار بار پالوس رسول اپنے خطوط میں یہ فکرہ جو استعمال کرتا ہے، مسیح یسوع میں. That is the essence of Christianity. یسوع کی وجہ سے ہمیں یہ حیثیت حاصل ہے کہ ہم مقدسین ہیں. We are saint. جیسے اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہوا میں جو پرندے ہیں وہ چہچہاتے ہیں، مچھلی جو ہے وہ پانی میں ہوتی ہے، بغیر مچھلی کے وہ مچھلی جو ہے بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہتی. بغیر یسوع کے ہم کچھ نہیں ہیں. ہم یسوع کی وجہ سے مقدسین ہیں. اس کی روح کے وسیلہ سے ہم خداوند کے پاک لوگ ہیں. ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ he is a source, he is our strength. With the presence of God in our body, اس کی موجودگی کی وجہ سے ہم جو کانسیکریٹڈ کیے، جو مسح کہتے ہیں کانسیکریشن، جب آپ پاکشہ دیتے ہیں، آپ روٹی کو، مے کو آپ کانسیکریٹ کرتے ہیں تو وہ دوسری روٹیوں سے، دوسری مے سے وہ مختلف ہو جاتی ہے. So you are consecrated, you are different due to that relationship with your Savior, Lord Jesus Christ. اب یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. بیوٹیفل گریٹنگ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شالوم، جوائے، پلیئر، بیوٹی، ویل بینگ. خداوند نے چاہتا ہے کہ جب اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے. بہت خوبصورت یہ جو یونانی زبان میں لفظ ہیں، چارم، چیرش، ہے نا، ارینو،
یہ جو اطمینان اور جو ہمیں اس میں حاصل ہوتا ہے، اور یہ پالوس کی ہر اس خط میں اس کی یہ ابتدائی دعا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس خدا کے ساتھ جو اس میں رشتہ ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، جس کے وسیلے سے ہمیں خوشی، اطمینان حاصل ہوتا ہے. It's a wonderful greeting, and due to that greeting we can receive such joy by knowing God. خدا ان کو جاننے کے وسیلے سے، ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے وسیلے سے، اس کے ساتھ ایک ہونے کے وسیلے سے، abiding with him، آپ اس خوشی کو، اس اطمینان کو حاصل کر سکتے ہیں خدا یسوع مسیح کے ذریعے. اور وہ اس گریٹنگ کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے. اب یہاں پر آج میں جلدی سے کچھ جو خاص علامات ہیں، میں نے مسیح ہونے کی بات تو کر دی کہ یو آر چوزن، یو آر سیپریٹڈ، یو آر وکٹوریس، یو آر بلیسڈ، آپ مقدس ہو، آپ پاک ہو، آپ مبارک ہو، آپ برگزیدہ ہو، آپ خدا کے چنے ہوئے ہو، آپ ممسوح ہو، خدا کے مسح کیے ہوئے ہو. لیکن جو ایک مسیحی زندگی کی جو علامات ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا، جو تھوڑا سا وقت میرے پاس بچا ہے. کرسچن جو جوائے ہے، جو خوشی، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیرش جو لفظ ہوا ہے، یہ نارمل گریٹنگ نہیں ہے، یہ بہت خاص گریٹنگ ہے جس میں شالوم کی بات ہے، جس میں سلامتی کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے. تو جو کرسچن جوائے ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ why there is a joy in us؟ دعا کے وسیلے سے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اور اس لیے پالوس کہتے ہیں چوتھی آیت میں، اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں. So there is joy. آپ شاید دعا کو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جیسے نارمل ٹھیک ہے جی آنکھیں بند کر لی، but there is some sort of the joy and nourishment when you are praying, when you are talking to God. جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیے جب آپ کسی عزیز کے ساتھ بات کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، تو آپ ایک خوشی محسوس کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے. in the same way when you are communicating with God، جب آپ خدا سے باتیں کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آپ کو اطمینان، خوشی اور تسلی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. جب بھی ہم دکھ تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم خدا کے خادموں کو کہتے ہیں، خود دعا کرتے ہیں، بیکاز دیر از اے ویکم. ہمارے اندر ایک بھوک اور پیاس ہوتی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں، خدا سے خوشی حاصل کرتے ہیں. دوسری جو ہم اس میں بات دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم یسوع کی منادی کرتے ہیں، when we are presenting Christ, when we are preaching Christ in the community، جب ہم خدا ان کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں. اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں. تو there is a joy in the Christian life when we are proclaiming the good news. جب ہم اس کی منادی کرتے ہیں تو ہمیں اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے. ایمان کے وسیلے سے، خدا ان پر ایمان رکھنے کے وسیلے سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے. اور 25 آیت میں لکھا ہے، پہلا باب اس کی 25 آیت میں، اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا، بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں خوش رہو. خداوند پر ایمان رکھنے سے ہمیں خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. Christianity is the faith of the happy heart and the shining face. مسیح جو ہے وہ خوشی اور اطمینان کا نام ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں مسیحی جو ہے وہ دور سے پہچانے جاتے ہیں، تو اس کی کہتے ہیں جی ہر وقت خوش رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں. جو جینوئن کرسچن ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو بھروپی ہیں نا میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو نامنل کرسچن میں ان کی بات نہیں کر رہا. وہ جن کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے، جن کی نئی پیدائش ہوئی ہے، وہ ہر وقت خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش دیکھنا چاہتے ہیں. پالوس کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو. خدا نے ہماری خوشی کے لیے صلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی. تو جو مسیحی ہیں ان کا چہرہ ڈفرنٹ ہوتا ہے، ان کا بیٹھنا ہوتا ڈفرنٹ ہوتا ہے، ان کا مزاج فرق ہوتا ہے. میں جب ہاسپٹل وزٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں، جب لوگ بیمار ہوتے ہیں
تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ جو نان کرسچن ہوتے ہیں نیکسٹ ٹو دیئر بیڈ وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کیجیے. اور میں نے دیکھا کہ جو مسیحی ہوتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو جب ان کے لیے دعا کی جاتی ہے تو ان کے چہروں پر ایک تازگی سی آ جاتی ہے, خوشی, اطمینان آ جاتا ہے, بیکاز دے آر ہیونگ سچ ونڈرفل فیتھ. جب وہ خدا سے بات کرتے ہیں, جب دعا کرتے ہیں تو انہیں خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. دیر از اے جوائے ان دا فیلوشپ آف کرائسٹ. خداوند کے ساتھ اس کی رفاقت میں, خداوند کے لوگوں کے ساتھ رفاقت میں. دیکھیں جب چرچ میں ہم کٹھی بات نہیں کر رہے تھے, وی آر سو فرسٹریٹڈ, وی آر سو اپسیٹ. ہم کہتے ہیں کہ کب چرچ کھلے گا, کب ہم اکٹھے مل کر. اور میں سنڈے کو بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جب لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں, بچے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. وہ اب آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ موبائل ہیں, بچے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں. دیٹ از اے ڈے آف سیلیبریشن, دیٹس اے ڈے آف ریجوائسنگ. جب لوگ مختلف گھرانوں سے, مختلف بیک گراؤنڈ سے, مختلف کنٹریز سے, دے آر ہیونگ دا فیلوشپ آن سنڈے in the place of worship. تو یہ مسیحی رفاقت جو ہے یہ اس کے وسیلے سے, خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے کے وسیلے سے ہمیں خوشی اور اطمینان جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. جب ہم دوسروں کی خدمت کرتے ہیں, ہاسپٹیلٹی میں دوسروں کے ساتھ جو وسائل ہیں ان کو بانٹنے کے وسیلے سے جو ہمیں اطمینان اور تسلی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. فلپیوس کا 2 باب اور اس کی 29 آیت کو ہم دیکھیں گے. پس تم سے خدا نے کمال خوشی کے ساتھ ملنا اور ایسے شخصوں کی عزت کیا کرو. خوشی کے ساتھ دوسروں کو ملنا یہ بڑا ضروری بات ہے. ہاسپٹیلٹی دیٹس اے پارٹ آف اوور کرسچن لیونگ. دوسروں کے ساتھ کھانا بانٹنا. دیکھیں خدا اس مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے فکر کرتے تھے, لوگوں کی بھیڑ کی فکر کی, انہیں سیر کیا. تو جب ہم ستائے جاتے ہیں اس میں ہمیں خداوند کی تعریف کرنا, خداوند کی ستائش کرنا, ہر حال میں خداوند کے ساتھ ہمیں خوش رہنے کی ضرورت ہے. اب دوسرا فلپیوس کا 2 باب, اس میں ہم دیکھتے ہیں فلپیوس 2 باب 17 آیت. اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے تو بھی خوش ہوں, اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں. کون ایسے خوش ہو سکتا ہے جی؟ وہ کہتا ہے مجھے خون بہا کے بھی, خداوند کے لیے دکھ سہ کر بھی مجھے جو ہے وہ خوشی حاصل ہوتی ہے. سو دیٹ از, جب آپ روح کو جیتتے ہیں, جب آپ خداوند کی منادی کرتے ہیں, خداوند کی خدمت کرتے ہیں, خداوند سے دعا کرتے ہیں, خداوند کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں, تو پالوس کہتا ہے کہ ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے. That was the whole purpose of writing this letter to the church in Philippi, کہ ان کو یہ بتانا کہ آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھیں گے, اگر آپ خداوند کے لوگوں کے ساتھ ملیں گے, خداوند کے ساتھ بات کریں گے, ایمان میں مضبوط ہوں گے. اگر آپ یہ تمام اقدام جو ہیں یہ آپ اٹھائیں گے تو آپ کے یہ ایک نشان ہے, یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ مسیحی ہیں اگر آپ کے چہرے پہ خوشی, اطمینان اور تازگی ہوگی. عزیزو, پالوس اس پہلے باب میں ہمیں کہتے ہیں کہ تم مقدس ہو, تم دوسروں سے مختلف ہو, تم پاک ہو, آپ کا مزاج مختلف ہونا چاہیے, آپ کا بیٹھنا اٹھنا مختلف ہونا چاہیے, آپ کے چہرے کی رنگت دوسروں سے مختلف ہونی چاہیے. رنگت کا مطلب یہ ہے, میں I'm not talking about this complexion, میں کلر کی اس بات نہیں کر رہا, میں اس رنگت کی بات کرتا ہوں, خوبصورتی کی جو کہ خداوند میں ہے. خداوند میں آپ خوش رہیں, مضبوط بنیں, یہ پالوس کی اچھا تھی, یہ اس کی خواہش تھی. آئیے خداوند کا شکر کریں کہ ہم اللہ کیے گئے ہیں, ہم مقدس ہیں, پاک ہیں, خداوند کے لوگ ہیں. خداوند ہمیں اس نے پاک کیا. خداوند نے درخواست بھی کی باپ سے, یوحنا اس کا 17 باب, آئے باپ جیسے میں اور تو پاک ہے ایسے یہ بھی پاک ہوں. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پاکیزگی میں بڑھیں, خوش ہوئیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, کیونکہ آپ اس کے چنے ہوئے ہیں, آپ اس کے بلائے ہوئے ہیں, اللہ کیے گئے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آئیے ہم دعا مانگیں. ہم کل اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے اور مزید اس پر غور کریں گے کہ کیسے ہم خداوند میں اور زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں, خداوند کیسے ہمیں برکت دیتا ہے. تو ہم اس خط کو اور زیادہ گہرے طور پہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا کیا مقصد تھا اور پالوس ہمیں کیسے دیکھتا ہے اور ہمیں کیسا کچھ ہونا چاہیے. آئیے ہم دعا مانگیں.
خداوند ہم تیرے اس بڑے فضل کے لیے، تیری برکت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے اور تو نے ہمیں دوسروں سے الگ کیا، اپنے لیے پاک ٹھہرایا۔ خداوند ہم تیرے لوگ ہیں، پھر یسوع جی تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے گفتگو کرنا دوسروں سے مختلف ہو۔ پھر یسوع اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ ہم تمام بیماروں کے لیے، دکھیوں لاچاروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی پاس نگہبانی کر، جہاں پر بھی جنگ و جدل ہے، بے راروی ہے، خداوند دہشت گردی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، خداوند ان سارے حالات کو اپنے قبضہ میں لے، اپنے لوگوں کی حفاظت نگہبانی کر۔ اس وقت ہے خداوند ہم افغانستان کے تمام علاقوں کے لیے جہاں پر اس وقت ہے خداوند لوگ خوفزدہ ہیں، پریشانی ہے، بے گھر ہیں، خداوند ہم ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور خاص طور پر ان تمام مشنریز کو، ان تمام اداروں کو، مسیحوں کو جو کہ افغانستان کے اس ایریا میں کام کر رہے ہیں۔ مے بی دے آر ناٹ ویزیبل but I know that there are so many people, those who are working among these Afghani people. Almighty God, please protect them and bless them and help them there that they may come out of that difficult situation. خداوند ہم ان کے لیے تیری برکت، تیری محافظت چاہتے ہیں، اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں، پرائم منسٹر بورس جانسن کے لیے، ان کی کیبنٹ کے لیے، کوئین کے لیے اور دیگر تمام بہن بھائیوں کے لیے، ایک خاندان کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں۔ تو ہم سب کے ساتھ ہو، ہم سب کو بڑی برکت دے۔ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں 28 تاریخ کی کنونشن کو، 28 اگست کی کنونشن کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں، اپنی تمام کلیسیاؤں کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں، سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے کا فضل پر اب آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ جو ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ گزرا اور میں جلدی سے کچھ اشتہارات جو ہیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ان تمام باتوں کو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں کنونشن کے حوالے سے۔ دیکھتا ہوں اگر ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے، اچھا چلے کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ 28 تاریخ کو لوٹن میں کنونشن ہو رہی ہے، اور ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 11 بجے یہ کنونشن شروع ہوگی، 28 اگست کو 11 بجے۔ یونائٹیڈ مسیح فیلوشپ جو ہماری فیلوشپ ہے، جو کہ ہیسٹن یونائٹیڈ فرام چرچ کا ایک حصہ ہے، تو ایڈریس ہے جی فیئرلے ہل میتھوڈسٹ چرچ، نارتھ ڈرفٹ وے، لوٹن، LU1 5JE۔ تو 28 اگست کو سیٹرڈے کے دن یہ کنونشن ہوگی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ یہاں سے کوٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے جلدی سے اپنا نام دیں تاکہ آپ اس کنونشن کا حصہ بن سکیں۔ اس کنونشن میں گاسپل سنگر کاشف جانسن ہوں گے، ایلڈر سہیل ڈین صاحب ہوں گے، عامر کھوکھر ہوں گے، اور ہماری جو پہل کے جو لیڈر ہیں اور ہمارے ایلڈر بھی ہیں، وہ وہاں پر اس خاص پروگرام میں حصہ لیں گے۔ اور ایمان الفخر صاحب جو کہ لوٹن کی چرچ کی کوائر کو لیڈ کرتے ہیں، وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اور خداوند کے عظیم خادم ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ، جن کا تعلق برمنگھم سے ہے، والسل سے، وہ خداوند کا پاک کلام پیش کریں گے، اوریجنلی کراچی پاکستان۔ تو آپ ضرور اس کنونشن میں آئیں اور برکت پائیں۔ آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہوگا۔ 11 بجے یہ کنونشن شروع ہوگی اور 4 بجے ختم ہوگی۔ تو آپ جلد سے جلد، اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو اپنی سیٹ بک کروائیں، فرسٹ کم فرسٹ سرو۔ اور اگر آپ دوسری جگہوں سے آ رہے ہیں تو میں نے ایڈریس آپ کو دے دیا ہے۔ اگر مزید بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ میرا ایڈریس ہے جی nsamuel21@yahoo.com، یہ ای میل ایڈریس ہے، اور میرا جو فون نمبر ہے وہ ہے 00447718992824۔ تو اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا چرچ کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں، اور اپنی منسٹری کے بارے میں بھی، تاکہ آپ جب ہمارے چرچ میں آئیں تو یہ اسکرین پر آپ آ رہے ہیں کہ نہیں، جو اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جی ہیسٹن میں جو ہمارا چرچ ہے 309 بیکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR،
یہ چرچ کا ایڈریس ہے. ایوری سنڈے 10:30 بجے ہم انگلش میں بات کرتے ہیں اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں بات ہوتی ہے. تو آپ ضرور آئیں اور اس بات میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. تو ان تمام باتوں کو آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور مجھے اجازت دیجیے، وقت بہت ہو چلا ہے. آپ کے پیشنس کے لیے، آپ کے ساتھ دینے کے لیے، خاص طور پر جو لوگ دیگر ممالک سے ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں. آئی نو دس اے ویری بزی ٹائم، لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. تو ابھی میں کچھ لائیو پروگرام اور بھی جو ہے لے کر آ رہا ہوں. آج شام کو پروگرام ہوگا گجرانوالہ سے، جو ہمارا اسٹوڈیو ہے بائبل ٹی وی گلوبل. کورونا وائرس کی وجہ سے ہم نے ان پروگرام کو جو ہے پوسٹ پون کیا ہوا تھا. بیٹی شبانہ جو ہے وہاں سے خدا کا پاک کلام پیش کریں گی. تو باقی جگہوں سے بھی ہم آپ کے لیے پروگرام جو ہے ان کو لے کر آ رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں وہ بہن بھائی جو کہ کیلیفورنیا میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، شکاگو میں اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور دیگر کنٹریز میں. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں. خدا آپ سب کے ساتھ ہو اور ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.